MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़तअ अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युन्तफ़अु बिहि औ वलदिन सालिहिन यदअु लहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बुज़ुर्गान दीन और पर्दानशीन माएँ और बहनें, मग़रिब के बाद से लेकर अब तक बहुत से उलमा-ए किराम आप हज़रात के सामने कुरान और हदीस के रोशनी में अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुना रहे थे। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज का ये इजलास और आज हम लोगों का यहाँ पर जमा होना, इकट्ठा होना, यहाँ पर बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनना, इस बात की दलील है कि हमारे दिलों में अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत है। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, जब आप हज़रात यहाँ पर बैठे हैं, इस नूरानी और बाबरकत मजलिस में बैठकर अल्लाह उसके रसूल की बातों को सुनते हैं, तो ज़रा अपने दिलों के कान से सुनिए और इस बात का अहद कर लीजिए कि जो बात हम उलमा इकराम से सुनेंगे, आज से हम ये अहद करते हैं उस बातों पर अमल करेंगे। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, मैं ज़्यादा वक्त के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। हमारे रफ़ीक़ मोहतरम हज़रत मौलाना साकिब साहब जौनपुरी दामद बरकातुहुम तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत वाला हमारे साथ दारुल उलूम देवबंद में एक साथ पढ़ा करते थे। माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा है। इल्मी सलाहियत, तकरीरी सलाहियत, हर सलाहियत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको नवाजा है। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान पाक की एक छोटी सी आयत तिलावत की है, अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, और एक छोटी सी हदीस मुबारका पेश की है। इन्हीं दो बातों में मैं इंशाअल्लाह कुछ बातें पेश करूँगा। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर एहसान है, करम है कि अल्लाह ने हम सबको इस नूरानी और बाबरकत मजलिस में बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनने की तौफीक अता फरमाई। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यह एहसान है। अल्लाह का एहसान इतना है कि अगर हम अल्लाह के एहसान को शुमार करना चाहेंगे, अल्लाह के एहसानात को अगर हम अपने जहन में उतारना चाहेंगे, याद रखो अल्लाह के एहसानात बेनियाज है, बेशुमार एहसान है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद कुरान मुक़द्दस में फरमाता है, व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहोगे, मेरी नेमतों को तुम काउंट करना चाहोगे, याद रखो तुम्हारा जहन जहाँ ख़त्म होता है, मेरी नेमतें वहाँ से शुरू होती है।
میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ کے انہی انعامات میں سے کچھ انعامات، کچھ احسانات آپ کے پاس ذکر کرتا ہوں۔ اللہ نے ہم کو تمام مخلوقات سے بے نیاز بنایا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ رب العزت کا ہم پر کرم ہے۔ اللہ نے دنیا میں بے شمار مخلوق کو پیدا کیا، اللہ نے دنیا میں جناتوں کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، چرند و پرند کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، ان مخلوقات میں سے اللہ نے ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ سب سے زیادہ، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف بنایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات میں پیدا کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت جب بنی آدم حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں وجود میں لانا چاہا، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں، میں ایسا مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، ایسے مخلوق کو دنیا میں لانا چاہتا ہوں جو دنیا میں میری عبادت کرے گا، جو دنیا میں میری اطاعت کرے گا، جو دنیا میں میری فرما برداری کرے گا، جو دنیا میں میرے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، فرشتوں نے اللہ کے اس سوال کو سن کر فرشتوں میں بھگدڑ مچ گئی، فرشتوں بے چین ہو گئے۔ فرشتے کہنے لگے، یا اللہ، ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تو تیری اطاعت کرتے ہیں، ہم تو تیری فرما برداری کرتے ہیں، تیرے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کون سے ہم سے چوک ہو گئی؟ کون سے ایسے گناہ ہم سے ہو گئی جس کی بنا پر تو اے اللہ ایسے مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے؟ جس مخلوق کو تو دنیا میں پیدا کرے گا، دنیا میں وجود میں لائے گا، وہ مخلوق تیری عبادت کے بجائے تیرے حکم کو توڑے گا، تیری نافرمانی کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا، چوری کرے گا، ڈکیتی کرے گا، زنا کرے گا، تمام تر خرافات، تمام تر گناہ، تمام تر تیرے احکام کو توڑے گا۔ ایسے مخلوق کو تو پھر کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے؟ میرے دوستوں، بزرگوں، فرشتوں کے ان سوال کے جواب اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تمہارے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ اللہ رب العزت کہتا ہے، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے کچھ ناموں کو گنوایا، حضرت آدم علیہ السلام کو بتلایا اور پھر فرشتوں کو بتایا، اے فرشتوں، آپ بتائیے وہ کون سے نام ہے، وہ کون سے اسماء ہے جو تم کو بتلایا گیا۔ تمام کے تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، اللہ سے معافی چاہنے لگے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا، حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آدم بتاؤ کون سے نام ہے جو تم کو بتلایا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ تمام نام ایک با ایک بے شمار نام تھے، تماموں کو ترتیب وار سناتے گئے۔ اللہ رب العزت کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون، کہ میں ہی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس مخلوق کو کیوں پیدا کیا ہوں؟ اللہ رب العزت نے کہا فرشتوں سے، اے فرشتوں، تمام کے تمام تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فسجد الملائکہ، تمام کے تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، لیکن شیطان مردود جو سجدے سے انکار کرا، کہا کہ میں انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا، حضرت آدم سے سجدہ نہیں کر سکتا، اس کا مقام تو مرتبہ مجھ سے نیچے ہے اور میرا مقام و مرتبہ بہت زیادہ اعلیٰ ہے، میں کیسے ایک ادنا درجے کے انسان کو میں سجدہ کروں گا؟ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت کے ایک سجدے کے انکار سے اللہ رب العزت کو اپنے دربار سے پھینک دیا اور کہا کہ جا، تجھے دنیا میں مہلت دیا گیا ہے، تو دنیا میں رہے گا، میرے بندوں کو بھٹکائے گا، میری راہ سے جدا کرے گا۔ تیرے بندے جو تیری اطاعت کریں گے، جو تیری پیروی کریں گے، جو تیری باتوں کو مانیں گے، جو تیرے حکم کے مطابق چلیں گے، تیرے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، وہ تیرے ہو جائیں گے، اور جو میرے نبی کے مطابق، میرے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، وہ میرے ہو جائیں گے۔ ہر ایک کا بدلہ میں انشاءاللہ قیامت کے دن لوں گا۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ رب العزت نے جب یہ بیان کر دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اولادوں میں سے ہم کو بھی بنایا ہے، اللہ نے انہی کے نسلوں میں ہم کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے۔
اللہ نے انسان کو پیدا کیا، یوں ہی پیدا نہیں کیا، اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کو بھی بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت خود قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہماری عبادت کے لیے، میری اطاعت کے لیے، میری فرما برداری کے لیے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جب اللہ رب العزت نے اپنا مقصد بتا دیا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیوں کیا ہے، انسان کو دنیا میں کیوں لایا ہے، اس کا مقصد بتلایا گیا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہم اپنے مقصد میں کتنے کامیاب ہیں ہم خود ہی جانتے ہیں کہ ہم اللہ نے جو مقصد کے خاطر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، آج ہم اس مقصد میں کتنا کامیاب ہیں۔ میرے دوستو، بزرگوں، آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تمام تر مذہب ہیں، بے شمار مذہب ہیں، بے شمار مذہب کے ماننے والے ہیں۔ کوئی بدھ کو مانتا ہے، کوئی بدھسٹ کو مانتا ہے، کوئی جین کو ماننے والا ہے، کوئی عیسائی مذہب کا ہے، کوئی پادری مذہب کا ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی مسلم ہے۔ تماموں کا مذہب میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ فلاں بدھ ہے، یہ انسان یہ بدھ ہے، کوئی کہتا ہے کہ فلاں بدھ کو مانا جائے، کوئی کہتا ہے کہ فلاں بدھسٹ کو مانا جائے۔ میرے دوستو، ان کے مذاہب میں اختلاف ہے، لیکن تمام مذہبوں کا ایک متفق رائے ہے۔ تمام مذہب یہ ضرور مانتے ہیں، اس بات میں اتفاق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس موت کے حتمی اور اٹل فیصلے کو کسی کا انکار نہیں، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو۔ اسے مذہبوں میں اختلاف ہے لیکن موت میں اختلاف نہیں ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، جب اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارا مقصد زندگی بتایا اور یہ بھی بتلا دیا کہ یاد رکھو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انسان کو آج زندگی دی ہے، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، اس زندگی کا تمہیں حساب دینا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں کیا فرماتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، ہمیں تمہیں زندگی بخشی ہے، ہم تمہیں زندگی اور موت دے کر تمہیں یہ آزمانا چاہتے ہیں، تمہیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون نیک عمل کرتا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، آج ہم اپنی زندگی کو ٹٹولے کہ اللہ نے ہمیں اپنے مقصد زندگی کو بتلایا اور اس عظیم نعمت سے نوازا کہ ہمیں اللہ نے یہ سانس دی، یہ جسم دیا، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ ذہن، ہر طرح کے اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم اس کی نعمتوں کی کتنی قدر کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر نہیں کرو گے، میری نعمتوں کا تم شکر ادا نہیں کرو گے، یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ کل قیامت کے دن میں تمہیں پکڑوں گا، کل قیامت کے دن ہر ایک کا حساب دینا ہوگا۔ آج تمہارے ہاتھ نے جو گناہ کیے ہیں، تمہارے پاؤں نے جو گناہ کیے ہیں، تمہارے آنکھ نے جو گناہ کیے ہیں، ہر ایک گناہ کو کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، انہوں نے لکھ رکھا ہے، تمہارے ہر گناہوں کو کاؤنٹ کر رکھا ہے۔ کل قیامت کے دن تمہارے رجسٹر کو کھولا جائے گا اور دیکھا جائے گا، اور قیامت کے دن میزان میں ترازو میں تمہیں تولا جائے گا۔ اگر یاد رکھو تمہارا نامہ اعمال، اگر نامہ اعمال تمہارا پلڑا بھاری پڑ جائے گا، تمہیں نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور تمہیں جنت نصیب کیا جائے گا۔ اور اگر تمہارا نامہ اعمال کا پلڑا ہلکا پڑ گیا اور تمہارے گناہوں کا پلڑا بھاری پڑ گیا تو یاد رکھو تمہیں جہنم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ رب العزت کہے گا فرشتوں سے لے جاؤ اسے گھسیٹتے ہوئے، اس کے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھیے۔ اللہ رب العزت نے یہ چند دنوں کی زندگی دی ہے، یہ زندگی ایک نہ ایک دن فنا ہونے والی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ یاد رکھو تمہارے اس کیے کا کل جواب دینا ہوگا۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ آج امتحان میں جو تم امتحان دیے ہوگے، کل تمہیں اس کا مارک ملے گا، تمہیں اس کا کتنا پرسنٹیج میں تمہیں کامیاب کیا جائے گا، اللہ رب العزت کے دربار میں تمہیں دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بہت وقت لے رہا ہوں، بس ایک حدیث جو پڑھا تھا اس میں آپ حضرات کو یہ بیان کرتا ہوں۔
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاثہ، جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، جب انسان اس دنیا سے، اس دار فانی سے چلا جاتا ہے، اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں کہ اس کے عمل کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نہ کوئی گناہ کے اعمال کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نیکی کے عمل کر سکتا ہے، بلکہ اس کے عمل کا جو سلسلہ تھا، جو رجسٹر میں لکھا جاتا تھا، وہ رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے۔ الا من ثلاثہ، لیکن تین کام ایسے ہیں، تین باتیں ایسے ہیں جس کا نام اعمال میں اس کے مرنے کے بعد بھی لکھا جاتا ہے، اس کا نام اعمال کا رجسٹر میں مرنے کے بعد بھی دیا جاتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، وہ تین کون سی باتیں ہیں؟ آپ اپنے دلوں کے کان سے سنیے اور اپنے دلوں میں اتاریے، انشاءاللہ اپنی زندگی میں رہتی دنیا، جب تک ہم اس دنیا میں رہیں گے، انشاءاللہ ان تین کاموں پر ضرور عمل کریں گے۔ نمبر 1، الا من صدقۃ جاریہ، کہ انسان اپنی زندگی میں ایک ایسا صدقہ کر گیا ہے جسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ اگر اس نے اپنے زندگی میں صدقہ جاریہ کر چلا گیا ہے، اسے زندگی میں بھی ثواب ملتا رہے گا، اس کے مرنے کے بعد بھی ثواب ملے گا۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر اللہ کا گھر بن رہا ہے، کسی نے اپنے مال و دولت کو اللہ کے گھر کے تعمیر میں لگا دیا، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی تعمیر میں لگا دیا، تو یاد رکھو جب تک اللہ کے گھر میں اللہ رب العزت، جب تک اللہ کے گھر میں نماز پڑھی جاتی ہوگی تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا، چاہے وہ آدمی، چاہے وہ انسان زندہ ہو، چاہے وہ انسان اس دنیا سے رخصت کر گیا ہو، اس کے نام اعمال میں یہ ثواب لکھا جاتا ہوگا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یا اسی طرح اس نے ایسا صدقہ کر دیا، جیسے راستے کا مسئلہ ہے، بہت زیادہ زمین و جائیداد کا جھگڑا چل رہا ہے، ایک گاؤں میں راستے کی دقت ہوتی ہے، کسی انسان کا راستہ تھا، اس نے زمین تھی، اس نے اپنے زمین کو مہیا کر دیا کہ اسے عام لوگوں کے لیے میں نے اس کو مہیا کر دیا، لوگ چلتے رہیں گے، جب تک اس راستے میں لوگ چلتے رہیں گے تب تک اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہوگا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 2 بالی زمین کے لیے لڑ پڑتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، یاد رکھو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس زمین و جائیداد کے چکر میں مت پڑیے، اس زمین و جائیداد کے اختلاف میں مت پڑیے۔ اگر تمہارا حصہ 1 بالش بھی زیادہ ہے، اس میں کم پڑ رہا ہے، اللہ کے واسطے اس کو چھوڑ دو، یاد رکھو اس کا ثواب تمہیں آخرت میں بھی ملے گا۔ زمین و جائیداد کا ایسا مسئلہ ہے، یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ حقوق العباد بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت خود کہتا ہے کہ میں بندے میرے حقوق میں کمی کر دیے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ یاد رکھو تم نے اپنی زندگی میں اگر 1 بالش زمین کسی کے غصب کر لیا ہے، کسی کے مال کو، ناجائز مال کو غصب کر رکھا ہے، کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ رب العزت کہے گا کہ دو اس کو مال جو تم نے اس کا غصب کیا ہے، دو اس کو زمین جو تم نے اس کو غصب کیا ہے، کہاں سے لاؤ گے وہ زمین، کہاں سے لاؤ گے وہ دولت؟ یہ تمام کی تمام دولتیں، یہ تمام کی تمام جائیداد، یہ سب یہیں پر رہ جائے گی، صرف تمہارے ساتھ تمہارے اعمال جائے گا۔ یاد رکھو کل نام اعمال تمہارا پیش کیا جائے گا، اللہ کے سامنے تم کو کھڑا ہونا ہے، کیا جواب دو گے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دوسری بات ہے او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کر گیا ہے کہ جس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مدارس والے، مکاتب والے اس پر عمل کرتے ہیں۔ یاد رکھو یہ مدارس والے، یہ علماء اکرام اس علم حدیث پر عمل کرتے ہیں، اپنے زندگی کو پڑھنے پڑھانے میں صرف کرتے ہیں، اور چند روپے کے خاطر نہیں، ان کا تنخواہ کیسا معمولی تنخواہ ہے اس پر بھی بسر کرتے ہیں۔ یاد رکھو اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ضرور اس کا اجر و ثواب دے گا۔
ایسا علم چھوڑ کر گیا ہے جس کے علم سے لوگ فیض حاصل کرتے ہیں، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا، زندگی میں اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تیسری بات اور آخری بات یہ ہے، پہلی بات تو ہوئی او صدقۃ جاریہ او علم بہ ینتفع، تیسری بات یہ ہے کہ ایسا او ولد صالح یدعو لہ، ولد صالح چھوڑ کر گیا ہے، ایسا نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے جو نیک اولاد اس کے مرنے کے بعد، اس کو دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ ولد صالح کب ہوں گے، نیک اولاد کب ہوں گے؟ جب ہم اپنے اندر اس دین کو اتاریں گے، ہمارے اندر جب اللہ اس کے رسول کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارتے ہوں گے تو ہمارے اولاد بھی اللہ اس کے رسول کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، آج ہم اپنی محنت اور مشقت کو، پوری محنت اور مشقت کو صرف کرتے ہیں اپنے بچے کے لائف کے لیے، اپنے بچے کی لائف کیسے سیٹل ہو جائے، کیسے وہ اچھے نوکری پا جائے، کیسے وہ بڑا بزنس مین بن جائے، کیسے وہ اپنے تجارت کرنے لگ جائے۔ میرے دوستو بزرگوں، میرے بھائیوں، آج ہماری محنت مشقت تمام تر محنتیں اپنے اولاد پر کرتے ہیں، انگریزی میڈیم میں داخلہ کراتے ہیں تاکہ میرا بچہ اچھے سے اچھا جاب مل جائے، میرے بچے کو اچھے سے اچھا نوکری مل جائے۔ ہمیں اس بات کا ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہوتی، ذرہ برابر کا احساس نہیں ہوتا کہ میرا بچہ کیسے دیندار بن جائے، کیسے قرآن پڑھنے والا بن جائے، کیسے نماز پڑھنے والا بن جائے۔ اس بارے میں ہمارے ذرہ برابر فکر نہیں ہوتی۔ جب ہماری توجہ ہماری سوچ نہیں ہے کہ ہمارا بچہ کیسے دیندار بن جائے تو کیسے ہمارا بچہ مرنے کے بعد ہمارے لیے ہاتھ اٹھائے گا؟ ارے ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے یہاں جتنے موجود ہیں جن کو جنازے کی دعا بھی معلوم نہیں ہوگا، انہیں پتہ نہیں کہ جنازے میں کیا پڑھا جاتا ہے۔ جنازے میں سب سے پہلے اس کا حقدار تو اس کا اولاد ہوتا ہے، جب اسے ہی نہیں پتہ ہوگا وہ کیسے جنازہ پڑھائے گا؟ دوستو بزرگوں، آپ اپنے بچوں کو، اپنے اولادوں کو انگریزی میڈیم میں داخلہ کرائیے، کوئی انکار نہیں، آپ پڑھائیے، انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے۔ ہمارے معاشرے میں ہماری ضرورت ہے، ہمارے معاشرے میں ایسے بچوں کی کمی ہے جو اچھے سے اچھا ڈاکٹر بنے، جو اچھے سے اچھا انجینئر بنے۔ یاد رکھو، اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیجیے، دین کی تربیت دیجیے۔ اگر اس کے اندر دین نہیں ہوگا، قرآن پڑھنے والا نہیں ہوگا، نماز کا پابند نہیں ہوگا، کل قیامت کے دن ان والدین کے گریبان کو تھامے گا اور کہے گا، اے رب العزت، کل قیامت کے دن کہے گا میرے والد نے مجھے نماز نہیں سکھایا، میرے والدین نے مجھے قرآن نہیں سکھایا، میرے والدین نے مجھے مدرسے کا راہ نہیں دکھایا، مجھے کیسے پتہ ہوگا؟ میرے دوست بزرگوں، کل وہی بچہ جس کے خاطر تم محنت کرتے ہو، اپنی پوری زندگی کو صرف کرتے ہو، وہی بچہ تمہارے گریبان کو تھام لے گا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اپنی زندگی میں بدلاؤ لاؤ، اپنی زندگی کو بدلو، اپنی زندگی کو نبی کے مطابق، نبی کو اپنا آئیڈیل بناؤ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناؤ۔ جو شخص نبی کے طریقوں کو اپنائے گا، جو شخص نبی کو اپنا آئیڈیل بنائے گا، اس کو دنیا میں بھی کامیابی ہے، اس کو آخرت میں کامیابی ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، وقت بہت ہو چکا ہے۔ حضرت مولانا ثاقب صاحب جو ان پر دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، اب ان کے بعد ضرور ان کا ناصحانہ کلمات کو سنیں گے انشاءاللہ۔ بہت ہی عمدہ اور نصیحت کرتے ہیں، بہت ہی عمدہ تقریر کرتے ہیں، آپ ان کی باتوں کو سنیں۔ اور میں شروع میں یہ کہا تھا کہ آپ جو بات سنیں گے علماء اکرام سے، اپنی زندگی میں اتاریں گے۔ یاد رکھو، صرف نیت کر لینے سے اللہ رب العزت اس کا ثواب دیتا ہے۔ جب تک بندہ کوئی کار خیر کا نیت کر لیتا ہے، کام کیا بھی نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کا ثواب اس پر لکھ دیتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج اس مجلس میں بیٹھ کر ارادہ کریں کہ جو بھی باتیں
ہم سنیں گے علماء اکرام سے، صرف سننے سے کوئی فائدہ نہیں، سنیں اور یہیں پر ختم کر کر چلے گئے۔ نہ ہمیں نماز کو کوئی مؤذن اذان دیتا رہتا ہے لیکن ہمیں کان میں آواز آتی ہے، پھر بھی ہمیں غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، نہ نماز کے پابند ہوتے ہیں نہ روزے کے پابند ہوتے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، حضرت والا کے بیان کو سنیے اور اپنے دل کے کان سے سنیے اور عہد مصمم کیجئے کہ جو بات سنیں گے انشاءاللہ اپنی زندگی میں لائیں گے۔ اگر اپنے زندگی میں لاؤ گے تو یاد رکھو تمہارا یہاں بیٹھنا کامیاب ہے، تمہارا یہاں بیٹھنا کامیاب و کامران ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔